अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल खुदा खैर व आफ़ियत के साथ मैं पाकिस्तान पहुँच चुका हूँ। और आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया, आप कनेक्टेड रहे, मेरी खैरियत दरियाफ़्त करते रहे। और इस मौके पर मैं सबसे ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ वन एंड ओनली जनाब मोहतरम जनाब हसीब बलोच भाई का। उनका जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता करे। सही मैनों में उन्होंने भाई होने का हक़ अदा किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं मोहतरम जनाब हसीब बलोच भाई, मैं आपको खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करता हूं। आपने जो मेरा ख्याल रखा, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया ने देखा। तो शाह भाई के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, जनाब हसीब भाई के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं 16 तारीख को वहाँ पहुँचा था। एक मुशावरत के तहत मैं पहुँचा था। शाह भाई को भी पता था कि तनवीर वहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन 16 तारीख को मैं वहाँ पहुँच गया था। आप लोगों ने देखा हसीब भाई ने वहाँ भी मेरे को खुश आमदीद बोला, मुझे बॉर्डर पे आके वेलकम किया और इतना प्यार दिया ना हसीब भाई। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे फ़ख्र है आपके ऊपर। तो हसीब भाई के साथ अभी रात को लेट नाइट बात हुई। वो काफ़ी अफसरदा थे, रो भी रहे थे और खुश भी थे। मैं वजूहात भी बताऊंगा कि वो क्यों रो रहे थे, खुश क्यों थे, और शाह भाई के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोग, मैं जैसा कि मैंने वीडियो पहले शेयर की, तो आप लोग कह रहे हैं कि आप शाह भाई के हवाले से ना वीडियो मत बनाएं, उनको माफ़ कर दें। मैं आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि जब शाह भाई आफिकी स्कूल में थे तो वहाँ के मकामी जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार कहते हैं ना हिंदी में, मेरे ख्याल में जो सहाफ़ी, हम उर्दू में सहाफ़ी बोलते हैं, तो वो मेरे साथ कनेक्टेड थे। उन्होंने मेरे को क्या क्या ऑफ़र्स की कि ये बंदा ऐसा है, आप लोगों को इस तरीके से आप लोग उनके ऊपर क्यों वीडियोस बना रहे हैं। तो वल्लाह बाखुदा उनको हम ब्लॉक कर दिया करते थे, ऐसे लोगों को। आफिया के स्कूल में भी बहुत सारे लोगों ने हमें ये सारी ऑफ़र्स की थी। तो हमें अकीदत थी कि नहीं, शाह भाई ऐसे हो ही नहीं सकते, वो तो अल्लाह वाले हैं यार, वो ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो मैं चूँकि 1 महीना वहाँ ईरान में रहा, व्लॉगिंग कर रहा था, तो ये चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी था। क्यों आप गुस्सा कर रहे थे कि आप घूमने गए हैं या व्लॉगिंग के लिए गए। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने ऐलान नहीं किया था कि मैं वहाँ का ये करूँगा, कवर करूँगा, लेकिन अकीदत थी, दिल में प्यार था कि यार हम लोगों ने यहाँ जो भी रिस्पेक्ट दी है वो दुनिया ने देखी है, दुनिया हमारी तारीफ़ कर रही है। वो शाह भाई को शायद नज़र नहीं आ रहा, जिस बेस पे उन्होंने 20 तारीख को हमारे साथ ये सारी बातें की, गालियां दी हमें। या हसीब भाई को जो 8 तारीख को वहाँ पहुँचे थे, 10-12 तारीख को उनको भी बुरा भला कहा कि आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं। हालांकि हसीब भाई अल्लाह वाले हैं। हसीब भाई की मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखी हैं, क्योंकि मैं वहाँ उनके घर भी रहा हूँ, चाबहार में भी रहे हैं। तो उनको कहा गया था शाह भाई की टीम की तरफ से कि आप भले वो वॉशरूम में जाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप हमें वहाँ पल पल की जो है आप हमें फ़ोन करके हमें बताएं, हमें अपडेट्स दें। तो वो वहाँ उनको ग्रुप में शामिल किया गया था, हसीब भाई को, उसमें शाह भाई के। तो वो टीम आगे पीछे शायद रिकॉर्डिंग जो भी है वो कर दिया करते थे या उनसे हो जाती थी। तो इस हवाले से शाह भाई ने उनको मतलब बुरा भला का बातें की इस तरह की। हालांकि उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी नमूद नुमाइश की, क्योंकि वो एक बैनुल अक़वामी ताजिर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हसीब भाई। तो वो एक क्या कहते हैं, खिदमत खल्क भी करते हैं। ये बात बतानी नहीं चाहिए, चूँकि कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गरीबों, यतीम, मस्कीनों की कफ़ालत की जाती है, या उनको फंडिंग जो होती है वो हर महीने उनको करते हैं, वहाँ देते हैं। और पाकिस्तान के कुछ दूसरे शहर हैं वहाँ पे भी, और ईरान के अंदर भी ऐसे इदारे हैं जहाँ पे मतलब गरीबों की इमदाद की जाती है। तो वहाँ बढ़ चढ़ के मैं उनके साथ था गाड़ी में, वो वहाँ पे फंडिंग करते थे, उनको जो अतियात होते हैं वो देते थे। तो उनको इस सोशल मीडिया पे आने का या उनको कोई वो शौक़ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कल मेरी बात हुई तो वो कल रो रहे थे कि तनवीर भाई देखें, मेरे जहन में ये नहीं था कि शाह भाई इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करेंगे। और फिर लोग, आप पता नहीं इंस्टाग्राम पे कौन लोग हैं, वो उनको शक है कुछ लोगों के ऊपर। तो वो कह रहे थे कि कल उन्होंने मैसेज किए थे कि आपने ये जो किया दिखावे के लिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। तो वो कह रहे थे कि मैं क्यों दुनिया को दिखाऊंगा।
تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے مطلب رات کو لیٹ نائٹ ہماری بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے شہاب بھائی کی کہ وہ ایک ڈاگ کو کہہ رہے تھے کہ کم ود می، ایسے ایسے کہہ رہے تھے کم ود می، اس کو بھائی بول رہے تھے دنیا، وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں، ایک کتے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور ایک بندہ جو آپ کی عقیدت رکھتا ہے، دل میں پیار رکھتا ہے، وہ ایک دوسرے ملک سے آپ کے لیے آتا ہے، اس کے ویلکم کے لیے آپ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، تو آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ روٹ راستہ چینج کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ ساری چیزیں سوچتا رہا کہ یار ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا لوگ، کہ چونکہ لوگ مجھے پہلے بولتے تھے، میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رات کو کیونکہ وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، وہ غریبوں کی مسکینوں کی امداد بھی کرتے ہیں، ان کی داد رسی بھی کرتے ہیں، اور وہ یہاں تک یہ مجھے بول رہے تھے کہ کوئی بھی کسی دنیا کے کسی کونے سے کوئی اگر آتا ہے نا، تو میرے گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، میری رہنمائی حاصل کرنی ہے، میرے کسی بھی حوالے سے اگر میرے سے وہ مدد چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ تو ان کو کوئی وہ نہیں ہے، وہ جو کر رہے تھے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے تھے۔ دوستو میں اب یہاں پہ ان کے حوالے سے یہ بتا دوں، یہ بات بتانی نہیں چاہیے تھی، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے آپ لوگوں سے یہ بتا رہا ہوں کہ رات کو مطلب میں ان کے گھر میں رہا تو رات کو اٹھ کے 2-3 گھنٹے مصلے پہ بیٹھ کے وہ رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ اور چابہار میں جب میں 3-4 دن ان کے ساتھ رہا ہوں، آخری 3-4 دنوں میں، تو رات کو اٹھ کے وہ ایسا کرتے میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، ایسے اللہ والے یار ایسے جو ایسا کریں گے، دنیا کو دکھائیں گے، وہ نہیں، ان کا دل بڑا صاف ہے، ان کے دل میں منافقت نہیں ہے، وہ لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں۔ ان کی عقیدت تو شاہ بھائی کے آنے سے پہلے تھی، جب وہ ابھی عافیہ کڈس اسکول میں تھی، میرے ساتھ رابطے تھے، میں نے کتنی ویڈیوز ان کی پبلش کی ہیں، میرے ساتھ ان کو اٹیچ کیا ہے کہ حسیب بھائی ہیں ایران سے، یہ ان کا ساتھ دیں گے۔ سمجھ سکتا ہوں کہ شاہ بھائی نے ایسا کیوں کیا ہے یا اس کے دل میں کیوں ہے، وہ چونکہ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی روزانہ کی بنیادوں پہ ایک ویڈیو آ رہی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ویڈیو بنانے میں بھی لگے ہوئے تھے اور چل بھی رہے تھے، تو ان کو ڈسٹربنس ہوتی کہ شاید وہ آئیں گے، یہ اپنے چینل پہ پہلے ویڈیو لگا دیں گے، تو پھر چونکہ جیسے حسیب بھائی کہتے ہیں کہ ان کا اصل مشن یہی ولاگنگ تھا، یہی سوشل، جیسا لوگ مجھے پہلے بولتے تھے، تو وہ بات ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ چیزیں شیئر نہیں کرنا چاہتا، میرا دل قسم سے بڑا صاف ہے، میں کسی کے حوالے سے ابھی بھی میں نے شاہ بھائی کو دل میں جگہ دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے جو گالیاں دی، جو لفظ استعمال کیا نا، وہ مجھے زندگی بھر بھول نہیں پائیں گے، میں کبھی بھی ان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی جو انہوں نے وار کی، مطلب ان کے الفاظ سے جو وار ہوا ہے نا۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی فطرت ہوتی ہے، ان کے ذہن میں کیا تھا، دل میں کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال ہمارے دل جو ہے نا وہ صاف ہے۔ اگر ویوز کی بات کی جاتی ہے یا کچھ پبلسٹی کی بات کی جاتی ہے نا، تو میرے پاس ایسی وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو میرے پاس ایسی وہ چیزیں تھیں، میں ملینز میں ویوز حاصل کر سکتا، لیکن ایک عقیدت تھی، اٹیچمنٹ تھی، ٹھیک ہے، وہ چھوڑیں، چلیں، یہ باتیں وہ ہوں گی۔ میں حسیب بھائی کی بات کر رہا ہوں کہ حسیب بھائی ایک ایسی شخصیت ہے نا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میسیجز آئے ہیں انسٹا پہ، اور ان کا شک جہاں پہ ہے شاید ان کو معلوم ہو گیا ہوگا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی گالیاں والیاں بک رہے ہیں وہاں پہ، اور بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نمود و نمائش کے لیے کر رہے تھے، دکھاوے کی کر رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں ایک وہ ڈاگ کو ساتھ بلا رہے ہیں، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی، میں نے بھی بعد میں ویڈیو دیکھی ہے، حسیب بھائی نے میرے کو لنک بھیجی تھی، اس میں نے دیکھا ہے وہ ایک جگہ پہ آ رہے تھے، ایک چرواہا کہیں کسی جگہ پہ دمبے بھیڑیں بکریاں چرا رہے تھے، اس کے بعد آگے انہوں نے ہاتھ میں وہ بھی کیا ہوا تھا، سپرے بھی رکھا ہوا تھا، ریڈ کاپ کے نام سے سپرے تھا، جو سیفٹی کے لیے ہوتا ہے، مرچیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر، کچھ کیمیکل ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک ڈاگ کو کہہ رہے تھے کم ود می، بھائی اس کو بول رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ یار یہ چیز میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دیکھیں یہ ایسا بولیں گے، اس طریقے سے ان کے ایک جانوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گے اور انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ تو بات دیکھیں دل پہ لگتی ہے، جو اہل ایمان ہوتا ہے نا، جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، جیلسی نہیں ہوتی، اس کو اگر ایسی باتیں کی جائے نا تو وہ دل پہ لگتی ہیں، لیکن وہ درگزر کرنے والا ہے۔ میں نے سب کچھ درگزر کیا، مجھے وہ نہیں ہے، میں نے سب معاملات اللہ کی ذات پہ چھوڑے ہیں۔
جو اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، یہ کہ ایسی باتیں کوئی کرتا ہے، وہ تو اس کو دنیا کا ہوش ہی نہیں رہتا، وہ اللہ کی راہ میں جو نکلتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حسیب بھائی خوش کیوں تھے؟ حسیب بھائی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں، جب میرے بیٹے کا آپریشن ہونے والا تھا تو حسیب بھائی نے مجھے کہا تھا کہ سب کچھ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیجئے، میں نے 3-4 مسجد کے امام سے دعا کروائی ہے، اور میں آپ کو اللہ کے حکم سے میں آپ کو تسلی دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے بچے کے آپریشن کامیاب ہوگا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے اس وقت مجھے بولا تھا کہ بہت مشکل ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، تو انہوں نے میرے کو بولا آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ میں اللہ کے حکم سے آپ کے بچے کا آپریشن کامیاب رہے گا۔ تو وہ آپریشن کامیاب ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایوب بھائی کا جو بیٹا ہے 25 تاریخ کو، میں خیال میں 25 دسمبر تھا، وہ لاپتہ ہو گیا تھا، 25 جنوری تھی یا 25 دسمبر تھا، مجھے یہ یاد نہیں۔ تو ان کا بیٹا گھر سے لاپتہ ہوا، تو ان کا رابطہ وہاں میں نے ان سے ایوب بھائی سے کرایا۔ ایوب بھائی کو بولا کہ آپ کا بیٹا واپس آ جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ابھی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایوب بھائی سے ان کی بات ہوئی۔ ایوب بھائی کو بولا کہ آپ کا بیٹا انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے 2-3 دنوں کے اندر واپس آ جائے گا۔ تو رات کو خبر آئی، ایوب بھائی نے ان کو بتایا ہوگا کہ ان کا بیٹا گھر واپس آ گیا، تو یہ اچھی خبر ہے۔ یہاں پہ میں ایوب بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ پاک نے ان کی دعائیں سن لی ہیں۔ باقی دوستو یہ دنیا مختصر ہے، یہاں پہ کوئی وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف جو کام آئیں گے نا وہ اعمال ہیں۔ تو ہمیں ہمارا جو دل ہے نا اس کو صاف رکھنا چاہیے، دل کے اندر بغض نہیں رکھنا چاہیے، جیلسی نہیں ہونی چاہیے، یا کہ وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو دوستو ابھی میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ بس میں یہاں پہ حسیب بھائی کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ایک بہت ہی اچھے دل کے انسان ہیں۔ ان کا پورا جو گھرانہ ہے نا وہ مذہبی گھرانہ ہے، ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی جو باقی صاحبزادیاں وغیرہ ہیں سب وہ ایک دینی ماحول سے وابستہ ہیں، اور صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی منافقت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی تو میں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں حسیب بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اوپر اپنا فضل کرم بنائے رکھے، اور میں تو ہمیشہ ان سے دعائیں لیتا ہوں، ایسے لوگوں سے دعائیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے، منافقت، بغض، کینہ اور جیلسی ہوتی ہے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، من صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔